पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का MSCI इमर्जिंग मार्केट में शमूलियत का अहम दिन है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकार सरगर्म है। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 845 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अशरफ खान से। अशरफ खान, मजीद क्या मालूमात हैं आपके पास? जी, आज बहुत बड़ा अहम दिन है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के साथ साथ पाकिस्तान के लिए भी। तकरीबन 2008 में इमर्जिंग मार्केट में पाकिस्तान था, उसके बाद उसको आउट कर दिया गया था। अब 8 साल के बाद अगर ये दोबारा जा रहा है तो इसमें देखा जा रहा है कि MSCI इमर्जिंग मार्केट में 7 कंपनियां जो शामिल हो रही हैं, जिसमें कि ऑयल कंपनीज हैं, बैंक्स हैं, इसके अलावा फर्टिलाइजर सेक्टर है वो इसमें शामिल होगा। कहा यह जा रहा है कि MSCI इमर्जिंग मार्केट में जब पाकिस्तान शामिल होगा तो 50 से 55 करोड़ डॉलर की बड़ी मार्केट तक रसाई मिलेगी, जिससे सरमायाकार और 100 इंडेक्स में आज कारोबार के दौरान नया रिकॉर्ड देखा गया है। 52,500 की सतह से अबूर कर गया है। और इसके साथ साथ माहिरीन भी ये कह रहे हैं कि जो CPEC मंसूबे के साथ इमर्जिंग मार्केट में शामिल होना पाकिस्तान के लिए नेक शगुन है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अशरफ खान, आपने अपडेट किया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी पर बात करते हैं। वहाँ से तजियाकार मोहम्मद सुहेल साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सुहेल साहब, बताएगा, एक हफ्ता पहले मार्केट 50,000 से नीचे थी और 6 दिन में 52,000 से ऊपर चली गई है। आपके ख्याल में इसकी वजह क्या है? वजह यही है कि जो MSCI का इवेंट है वो करीब आ रहा है। इनफैक्ट आज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आधी रात में मीटिंग होनी है MSCI की, जिसमें पाकिस्तान का कितना वेट होगा इमर्जिंग मार्केट में और कितने स्टॉक्स इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में होंगे वो अनाउंस होंगे। तो चूंकि ये तारीख करीब आ गई है, काफी ऐसे लोगों को इंतजार था, तो अब लोगों ने पोजीशंस बिल्ड करना शुरू की है इस उम्मीद पे कि MSCI इमर्जिंग मार्केट के बाद पाकिस्तान में बहुत सारे और फंड खरीदारी के लिए आएंगे। मोहम्मद सुहेल साहब, ये भी बताइएगा कि MSCI में कितनी कंपनियां शामिल होंगी और कितना सरमाया पाकिस्तानी मार्केट में आएगा? जो इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स है उसमें तवक्कुआत हैं, जो उनका फार्मूला है उसके हिसाब से कि 6 से 7 पाकिस्तानी कंपनी को शामिल किया जाए, और तो जो कुल कंपनियां MSCI पाकिस्तान में होंगी वो कोई 20 से 30 के दरमियान हो सकती हैं, मगर इमर्जिंग मार्केट में कुछ 6 से 7 आएंगी। और अंदाजे के मुताबिक कोई 400-450 मिलियन डॉलर का ग्रॉस बाइंग पैसिव इन्वेस्टर की तरफ से आ सकती है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि सेलिंग नहीं होगी। हम एक्सपेक्ट यही कर रहे हैं कि इस बाइंग जो आएगी अनाउंसमेंट के बाद, उसके साथ साथ बहुत सारे लोग जिन्होंने पोजीशंस बिल्ड की हुई हैं या फ्रंटियर मार्केट के जो फंड मैनेजर्स हैं वो सेलिंग भी करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया मौशी तजियाकार मोहम्मद सुहेल साहब आपका। चीनी सदर ने बेल्ट एंड रोड फोरम में शरीक सरबराहान मुमलिकत के एजाज में इशाइये का एहतमाम किया। इस मौके पर रंगारंग शो भी पेश किया गया। दारुल हुकूमत बीजिंग में दिए गए इशाए में चीनी सदर शी जिनपिंग और उनकी अहलिया ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। वन बेल्ट वन रोड कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर से वफूद के अलावा बेशतर ममालिक के सरबराहान शिरकत कर रहे हैं। इशाए के मौके पर एक रंगारंग वैरायटी शो का भी एहतमाम किया गया था। पाकिस्तान आलमी अदालत इंसाफ में भारतीय जासूस के खिलाफ अपने मुकदमे का भरपूर दिफा करेगा। भारतीय जासूस ने पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों का एतराफ किया है। पाकिस्तान की 5 रुकनी कानूनी टीम आज हेग में वाक़ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अपना मुकदमा पेश करेगी। कार्रवाई का आगाज पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक आज दोपहर होगा। हॉलैंड के शहर हेग में आलमी अदालत इंसाफ आज भारतीय जासूस कुलभूषण जादेव के मुकदमे की समाअत करेगी। भारत ने एक दरख्वास्त के जरिए आलमी अदालत इंसाफ से रुजू किया है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान की 5 रुकनी टीम आलमी अदालत इंसाफ में पेश होकर अपने मुकदमे का दिफा करेगी। भारत की 13 रुकनी कानूनी टीम भी हेग पहुँच चुकी है। ज़राए के मुताबिक कुलभूषण जादेव का पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों का एतराफ पाकिस्तान के मुकदमे का अहम नुक्ता है। भारतीय जासूस ने बलूचिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों के लिए फंड्स फराहम करने का एतराफ भी किया है। ज़राए के मुताबिक भारत ने कुलभूषण जादेव का मामला आलमी अदालत इंसाफ में उठाकर उजरत का मुजाहरा किया है, जबकि आलमी अदालत इंसाफ ने भी कार्रवाई का आगाज बेमिसाल उजरत में किया है, जिस पर बैनुल-अक़वामी बरादरी भी हैरान है। कानूनी माहिरीन के मुताबिक भारत का केस कमजोर है और वो मुकदमे के जरिए सियासत कर रहा है। हुकूमती ज़राए का मजीद ये भी कहना है कि भारत मीडिया के जरिए मंजर को धुंधाने की कोशिश कर रहा है। ज़राए का कहना है कि भारत ने केस की तैयारी में 4 माह लगाए, जबकि पाकिस्तान को केस की तैयारी के लिए सिर्फ 2 दिन मिले हैं। कम वक्त के बावजूद पाकिस्तान अपने केस का भरपूर दिफा करेगा और भारतीय अज़ाइम को बेनकाब करेगा।
حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان عالمی عدالت انصاف کو بھارت کی غلط بیانیوں سے آگاہ کرے گا۔ سندھ میں وڈیرے کی تھانے میں پولیس سے بدتمیزی پر از خود نوٹس کی سپریم کورٹ میں سماعت، چیف جسٹس پاکستان کا پولیس کی کارکردگی پر اظہار برہمی۔ ڈی آئی جی میرپور خان جاوید اوٹھو کی عدالت میں سخت سرزنش، چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ مرکزی ملزم اب تک گرفتار کیوں نہ ہو سکا، لگتا ہے پولیس گرفتاری میں دلچسپی ہی نہیں رکھتی۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ 2 مئی کا واقعہ تھا، آج تک آپ کیا کرتے رہے ہیں، اپنی فورس کا وقار آپ کو خود قائم رکھنا ہے۔ نواب زیتالپور اور آصف پٹھان نے حفاظتی ضمانت کروا رکھی ہے۔ ڈی آئی جی کا یہ کہنا تھا علی گل کیپری کی گرفتاری پر نواب ساتھیوں کے ہمراہ تھانے آیا۔ ڈی آئی جی نے بتایا چیف جسٹس کے ریمارکس سے کہ ایک فون پر آپ کو عدالتی حکم کی کاپی مل سکتی تھی، 2 مئی کا واقعہ تھا، آپ آج تک کیا کرتے رہے ہیں، لگتا ہے پولیس گرفتاری میں دلچسپی ہی نہیں رکھتی، مرکزی ملزم اب تک گرفتار کیوں نہیں ہو سکا۔ سندھ میں وڈیرے کی تھانے میں پولیس سے بدتمیزی پر از خود نوٹس کی سپریم کورٹ میں سماعت، چیف جسٹس اور پاکستان کا پولیس کی کارکردگی پر اظہار برہمی، ڈی آئی جی میرپور خاص کی عدالت میں سخت سرزنش۔ ابھی آپ کو لیے چلیں گے براہ راست جہاں پر سرگودا بار ایسوسی ایشن سے اس وقت امیر جماعت اسلامی سراج الحق خطاب کریں گے۔ حکومت نے لیکن سب کچھ کے باوجود وہ جھوٹ کو سچ ثابت کرنے میں ناکام ہو گئے، اور جب پھر سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تو 547 صفحات کے فیصلہ میں نے پڑھا اور آپ لوگوں بھی پڑھے، ایک لکیر اور ایک لفظ بھی ایسا نہیں ہے کہ حکمران خاندان نے غبن اور کرپشن نہیں کیے، لیکن آپ خود و کلا ہے جانتے ہیں بہت سارے ایسے کیسز ہوتے ہیں کہ جج جانتا بھی ہے کہ یہ آدمی غلطی ہے لیکن کاغذات نامکمل ہوتے اس لیے فیصلہ اس کے خلاف پھر بھی نہیں جاتا ہے، لیکن ہماری حکمرانوں کے خلاف فیصلہ آیا ہے، اور یہ جو 60 دنوں کے لیے عبوری ضمانت مل گئی ہے، میرا اب بھی یقین ہے کہ اس JIT کے نتیجے میں انشاءاللہ تعالیٰ کرپٹ لوگوں اور کرپٹ سسٹم کو سزا ہوگی۔ میں اس امید کے ساتھ کھڑا ہوں، اس کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، ان کے رنگ زرد پڑ گئے ہیں، یہ لاکھ پنڈی میں حاضری دے دے، یہ لاکھ JHQ کے ساتھ اپنی تعلقات کو بیس بنا کر قوم کو پیغام دے دے کہ آپ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں، لیکن پھر بھی میں کہوں کہ سیاسی طور پر اخلاقی طور پر تمہاری ساکھ ختم ہو گئی ہے، اس لیے کہ ساری دنیا جانتی ہے کہ پاکستان کا حکمران ٹولہ جناب وزیر اعظم یہ کرپشن میں یہ JIT یہ پہلے دہشت گردوں کے خلاف ہوا کرتا تھا، اور آج ہم ہی ہیں کہ ایک JIT ہمارے ملک کے وزیر اعظم کے لیے بنی ہے، اس لیے کہ مسلح دہشت گردی اور معاشی دہشت گردی میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے۔ مسلح دہشت گردی میں فضل الرحمان 65,000 لوگ شہید ہو گئے ہیں، لیکن معاشی دہشت گردوں نے اس ملک کے 20 کروڑ عوام کو یرغمال بنایا ہے۔ مسلح اور معاشی دہشت گردوں میں ایک ہی طرح ان کو سزا ہونی چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ملک کے مستقبل کے لیے اگر 5-6 ہزار لوگ جیلوں میں جائیں اور ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں بھی لگے، یہ کوئی بڑی قربانی نہیں ہے، لیکن بالفرض اگر یہ JIT امیر جماعت اسلامی سراج الحق سرگودا میں بار ایسوسی ایشن سے خطاب کر رہے تھے، ان کا کہنا تھا کہ یہاں پر لوگ اپنی پارٹی کے سربراہ سے ملاقات نہیں کر سکتے، جبکہ میرا تو ڈرائیور بھی مجھ سے بحث کرتا ہے۔ ایڈیشنل ڈائریکٹر FIA واجد ضیاء کی زیر صدارت JIT کا اجلاس جاری ہے۔ JIT کو الیکشن کمیشن، نیب، اسٹیٹ بینک سے متعلقہ ریکارڈ بھی موصول ہو چکا ہے۔ مشترکہ تحقیقاتی ٹیم نے وزیر اعظم اور ان کے بچوں سے کیے جانے والے سوالات کی تیاری کا عمل شروع کر دیا ہے۔ مزید بتا رہے ہیں جیو نیوز کے نمائندے اعزاز سید۔ جس وقت ہم فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی کے بالکل باہر موجود ہیں اور اکیڈمی کے اندر ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل FIA واجد ضیاء کی سربراہی میں پاناما کے بارے میں مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کا جو اجلاس ہے وہ جاری ہے۔ آج ہمیں جو ذرائع نے بتایا ہے کہ ٹیم کو موصول ہو چکے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے وزیر اعظم کے جو اثاثوں کی تفصیلات ہے، ساتھ ہی ساتھ کیپٹن صفدر جو ان کے داماد ہیں ان کے اثاثوں کی تفصیلات بھی موصول ہو چکی ہیں۔ حدیبیہ پیپر ملز کے حوالے سے نیب کا ریکارڈ بھی کمیٹی کے پاس موجود ہے، اور رقوم کی منتقلی بیرون ملک منتقلی کے حوالے سے ریکارڈ وہ بھی ہماری اطلاعات کے مطابق کمیٹی کے پاس آ گیا ہے۔ ٹیکسز کے حوالے سے جو ریکارڈ آنا تھا توقع یہ کی جا رہی ہے وہ آج آ جائے گا۔ ان تمام جو ریکارڈز دستیاب ریکارڈ ہیں ان کی روشنی میں آج ایک سوال نامہ
تیار کرنے کا عمل شروع کیا گیا ہے۔ یہ سوال نامہ وزیر اعظم نواز شریف اور ان کے بچوں سے کیا جائے گا اور اس کی جو تیاری کا عمل ہے آج شروع کیا گیا ہے، اور یہ عمل بنیادی طور پہ ان دستاویزات کی روشنی میں شروع کیا گیا ہے جو GIT کو موصول ہوئی ہیں۔ جی سندھ حکومت سے کامیاب مذاکرات کے بعد گزشتہ رات شارع فیصل سے گرفتار کیے جانے والے پاک سرزمین پارٹی کے سربراہ مصطفیٰ کمال اور دیگر رہنماؤں کو رہا کر دیا گیا۔ تفصیلات جانتے ہیں ذیشان شاہ سے۔ گزشتہ رات پاک سرزمین پارٹی کا احتجاج شارع فیصل میں پارٹی سربراہ مصطفیٰ کمال اور دیگر رہنماؤں کی گرفتاری کے بعد اپنے انجام کو پہنچا۔ مجھے گرفتار کر کے لے جا رہے ہیں، میرے بچوں کے پانی مانگنے پہ مجھے گرفتار کر۔ پولیس نے گرفتار شدگان کو کلاکوٹ تھانے میں منتقل کر دیا، جہاں کارکنوں کی بڑی تعداد جمع ہو گئی اور حکومت مخالف نعرے بازی کی گئی۔ کلاکوٹ تھانے ملاقات کے لیے پاک سرزمین کی خواتین رہنما اور مرکزی رہنما آصف حسنین کے ساتھ PTI رہنما علی زیدی بھی پہنچے اور حراست میں لیے گئے رہنماؤں سے ملاقات کی اور واقعے کی مذمت کرتے ہوئے حکومت سے رہائی کا مطالبہ کیا۔ حکومت کی جانب سے صوبائی وزیر ناصر شاہ DIG ساؤتھ کے ہمراہ کلاکوٹ تھانے پہنچے اور مذاکرات کے بعد مصطفیٰ کمال، ڈاکٹر صغیر، رضا ہارون سمیت دیگر کارکنوں کو رہا کر دیا گیا۔ رہائی کے بعد مصطفیٰ کمال دیگر رہنما پاکستان ہاؤس پہنچے اور پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ وہ 16 نکات سے پیچھے نہیں ہٹیں گے اور آئندہ 48 گھنٹوں میں نئے لاہے عمل کا اعلان کریں گے۔ میرے بچوں کے حقوق دینے پڑیں گے، نہیں ہٹیں گے ہم 16 پوائنٹ سے پیچھے۔ پھیل گیا اب یہ میسج، اب یہ احتجاج گلی گلی جائے گا اور میں آئندہ 24 سے 48 گھنٹوں میں اگلے لاہے عمل کا اعلان کروں گا۔ مصطفیٰ کمال نے مزید کہا کہ ان کے گزشتہ روز کے واقعے میں 100 سے زائد رہنما اور کارکنان زخمی ہوئے، جن میں خواتین بھی شامل ہیں، جبکہ 48 کو حراست میں لیا گیا تھا جنہیں رہا کر دیا گیا ہے۔ کیمرہ اور رپورٹنگ ٹیم کے ساتھ ذیشان شاہ، جیو نیوز کراچی۔ ابھی آپ کو اپڈیٹ کریں، سینئر وزیر نثار کھوڑو نے کہا ہے کہ سیاسی سرگرمیوں سے کسی نے کسی کو نہیں روکا۔ مصطفیٰ کمال نے اعلان کیا تھا کہ وہ ریڈ زون میں آ کر وزیر اعلیٰ ہاؤس کے سامنے احتجاج کریں گے۔ PSP سے درخواست کی تھی کہ ریڈ زون میں نہ آئیں۔ PSP نہ مانی اور حکومت کو اپنی ریٹ قائم کرنا تھی اور ایکشن لیا۔ نثار کھوڑو نے کہا کہ PSP کے خلاف ایکشن لیا، گرفتاریاں ہوئیں اور بعد میں رہا بھی کر دیا گیا۔ جلسہ کرنے کے لیے کوئی بھی روڈ استعمال ہو سکتا ہے، کوئی پارک استعمال رہا ہے، پریس کلب استعمال ہوتی رہی ہے۔ اس لیے ہم نے ان سے کہا جا کے کہ ان سے گزارش کی کہ آپ نے یہ نکال دیا، ملین مارچ کا آپ نے کہا تھا، آپ نے نکال دی۔ اس میں جتنے بھی لوگ تھے وہ الگ ایشو ہے کہ کتنے ملین تھے، 10 لاکھ تھے یا نہیں تھے، لیکن ہم نے ان سے گزارش کی تھی کہ آپ ریکنسیڈر کریں اور ریڈ زون کی طرف نہ آئیں۔ اب انہوں نے اس پر ضد کیا اور ضد کرنے کے بعد یقیناً گورنمنٹ نے اپنی ریٹ تو قائم کرنی ہوتی ہے اور اس لحاظ سے جو ایکشن ہوا پھر ان کو ریلیز بھی کر دیا گیا۔ خواجہ اظہار الحسن نے کہا ہے کہ آج کل کے ملین میں شاید 2-3 صفر ہوتے ہیں۔ ہم اسمبلی میں حکومت کو بہت ٹف ٹائم دے رہے ہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنا کام کریں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پانی، صحت، تعلیم شہر کے اہم مسائل ہیں، سیاست کا جواب سیاست سے دیں گے۔ میچ جیتنے پر اسمبلی میں خراج تحسین کی قرارداد پیش کریں گے، یہ کہا خواجہ اظہار الحسن نے۔ اور مصباح اور یونس نے قوم کو بڑی کامیابی دی ہے، یہ بھی کہا خواجہ اظہار الحسن نے۔ تمام کل جو کچھ ہوا ہے یہ تو سندھ حکومت کی طرف سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک فلاپ ڈرامہ تھا۔ اصل ایشو کیا ہے؟ صرف پانی کا ایشو تھوڑی ہے، اصل ایشو تو اس شہر میں 32 قسم کے اضافی ٹیکس لگے، ان سے جان چھڑانی۔ پانی کا مسئلہ ہے، صحت کا مسئلہ ہے، تعلیم کا مسئلہ ہے، انفراسٹرکچر کا مسئلہ ہے، اور یہ مسئلے آئینی اور قانونی ہیں۔ اب کراچی کے لوگوں نے جو مینڈیٹ ہمیں دیا ہے وہ واضح طور پہ مینڈیٹ دیا ہے کہ جناب اب اس پہ سیاست اور مذاکرات کا فائدہ کوئی نہیں، اس لیے ہم سپریم کورٹ چلے گئے۔ سرجری کے لیے سرجن کے پاس جانا ہے، حکیم کے پاس جا کے رونے کا کیا فائدہ؟ ہمارے ملین میں تو 6 صفر ہوتے ہیں، آج کل شاید 2-3 صفر سے کام چل رہا ہے، تو ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، ہم 6 صفر کی ملین والے ہیں بھائی۔ بلوچستان کے ضلع مستونگ کے علاقے میں دیسی ساختہ بم کا دھماکہ ہوا، 3 سیکیورٹی اہلکاروں سمیت 4 افراد زخمی ہو گئے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق مستونگ کے علاقے اسپلنجی میں سیکیورٹی فورسز کی گاڑی معمول کے گشت پر تھی کہ ان کی گاڑی کے قریب دیسی ساختہ بم کا دھماکہ ہوا، جس کے باعث 3 سیکیورٹی اہلکاروں سمیت 4 افراد زخمی ہو گئے۔ دھماکے میں سیکیورٹی فورس کی گاڑی کو نشانہ بنایا گیا، دھماکے سے گاڑی کو جزوی نقصان پہنچا۔ دھماکے کے بعد سیکیورٹی اہلکاروں نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا۔
خانیوال میں محکمہ انسداد دہشت گردی کی کارروائی میں کل عدم تنظیم کے 4 دہشت گرد مارے گئے۔ دہشت گرد ایک گھر میں چھپے ہوئے تھے۔ دہشت گردوں سے 10 کلو بارودی مواد، دستی بم اور اسلحہ برآمد ہوا ہے۔ خانیوال کے نواحی علاقے جنگل مریالہ میں CTD نے دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر ایک گھر میں چھاپہ مارا تو کارروائی کے دوران دہشت گردوں نے فائرنگ کر دی۔ CTD کے جوابی فائرنگ میں کل عدم تنظیم کے 4 دہشت گرد مارے گئے جبکہ 2 فرار ہو گئے۔ ہلاک ہونے والے 2 دہشت گردوں کی شناخت عثمان بصرہ اور عبد الرحمان کے نام سے ہوئی ہے جبکہ 2 کی شناخت نہیں ہو سکی۔ مارے جانے والے دہشت گردوں کے قبضے سے 10 کلو دھماکہ خیز مواد، ہینڈ گرینیڈ، رائفل اور گولیاں برآمد ہوئی ہیں۔ بیجنگ میں کراچی تا پشاور ریلوے لائن 1 کی اپ گریڈیشن کے فریم ورک ایگریمنٹ پر دستخط۔ تقریب چین کی منسٹری آف ٹرانسپورٹ میں ہوئی۔ M11-1 کے اپ گریڈیشن کا معاملہ تاریخ ساز ہے، یہ کہنا ہے وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق کا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان ریلویز میں جدت کی بنیاد رکھی جا رہی ہے، اس سے فائدہ چاروں صوبوں کے مسافروں کو ہوگا۔ چینی حکام سے درخواست ہے کہ کراچی سرکولر ریلوے پر کام تیز کریں، پشاور اور کوئٹہ ماس ٹرانزٹ ریل منصوبوں پر بھی کام میں تیزی لائیں۔ چین کے وزیر ٹرانسپورٹ کی کراچی، پشاور اور کوئٹہ منصوبوں پر کام تیز کرنے کی یقین دہانی۔ مسٹر لی کا کہنا تھا کہ چینی صدر اور پاکستانی وزیر اعظم کی قیادت میں یہ منصوبے پاکستانی عوام کے لیے تحفہ ہیں۔ کراچی میں گڈز ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال 8ویں روز میں داخل ہو گئی ہے۔ گڈز ٹرانسپورٹ کی ہڑتال کے باعث بندرگاہوں کے تمام ٹرمینل پر برآمدی کنٹینرز کی آمد و رفت معطل ہے۔ 8ویں روز بھی معطل رہی اور برآمدی عمل ٹھپ ہو گیا ہے۔ ایکسپورٹرز کا کہنا ہے کہ ہزاروں کنٹینرز کا برآمدی مال فیکٹریوں میں پڑا ہے اور گوداموں کی گنجائش پوری ہو گئی۔ مسئلے کا فوری حل نہ نکالا گیا تو ناقابل تلافی نقصان ہوگا۔ پورے ملک سے اب تک 48 ارب روپے مالیت کی برآمدات ہڑتال ہونے کے باعث رکی ہوئی ہیں۔ سیون شریف میں قلندر کی نگری عقیدت مندوں سے بھر گئی۔ حضرت لال شہباز قلندر کے 765ویں عرس کی تقریبات کا باقاعدہ آغاز گورنر سندھ محمد زبیر نے کیا۔ سیون میں ملک کے کونے کونے سے زائرین کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ سیون شریف میں معروف صوفی بزرگ حضرت لال شہباز قلندر کا 765واں عرس شروع ہو گیا ہے۔ گورنر سندھ محمد زبیر اور سینئر صوبائی وزیر نثار احمد کھوڑو نے مزار پر حاضری دی اور چادر چڑھا کر باقاعدہ عرس کا آغاز کیا۔ گورنر سندھ کا کہنا تھا کہ سیکیورٹی انتظامات تسلی بخش ہیں، تمام آنے جانے والوں پر ریاستی اداروں کی گہری نظر ہے۔ سیکیورٹی کے حوالے سے میں ضرور کہنا چاہوں گا تمام پاکستان کے لوگوں کو جنہوں نے آنا ہے کہ زبردست انتظامات ہیں اور انشاءاللہ تعالی پوری نظر ہے سندھ کی حکومت کی اور دوسرے اداروں کی۔ حضرت لال شہباز قلندر کے عرس میں شرکت کے لیے ملک بھر سے زائرین کی بڑی تعداد سیون شریف پہنچی ہے۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ دہشت گردوں سے خوف زدہ نہیں ہیں۔ کسی کا بھی کوئی خوف نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، جو مرضی کرے کوئی لوگ، ٹھیک ہے، ہم ادھر آئیں گے یہ بم چلائیں یہ دھماکے کریں، ہم ادھر ہی مریں گے، یہ مرشد کے در پہ آئے ہیں ہمیں ہمارا یہ دل کا عقیدہ ہے، ٹھیک ہے نا، ہم اپنے فیصلہ آباد سے آئے ہیں، یہ ہمارے دل کی یہ مرادیں پوری ہوتی ہیں ادھر آ کے۔ جو دل سے مانگی جائے وہ ملتی ہے، ضرور ملتی ہے۔ ہم انہیں مانتے ہیں، انشاءاللہ مانتے رہیں گے تا قیامت تک، ہم انہیں مانتے رہیں گے، یہ ہمارے قلندر شہنشاہ ہیں۔ مزار کے اندر موجود زائرین قرآن خوانی اور فاتحہ خوانی کر رہے ہیں، پھولوں کی چادریں چڑھائی جا رہی ہیں تو مزار کے بیرونی احاطے میں روایتی دھمال کا سلسلہ جاری ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر کے عرس کی تقریبات 3 روز تک جاری رہیں گی۔ سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔ سیون میں حضرت لال شہباز قلندر کے مزار پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ زائرین کو سیکیورٹی کے کئی مراحل سے گزر کر مزار میں داخلے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ مزید بتا رہے ہیں جیو نیوز کے نمائندے علی نعیم۔ جی بالکل، حضرت لال شہباز قلندر کے 765ویں سالانہ سہ روزہ عرس کی تقریبات کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ ملک بھر سے زائرین کی ایک بہت بڑی تعداد حضرت لال شہباز قلندر کے مزار پر پہنچ رہی ہے، لیکن جو فروری کے اندر حضرت لال شہباز قلندر کے مزار پر دھماکہ ہوا تھا اور جس کے بعد اس وقت یہاں پر سیکیورٹی کے انتظامات انتہائی سخت ہیں۔ زائرین کی ایک بہت بڑی تعداد ہے عقیدت مندوں کی جو یہاں پر ایک طویل قطار کے اندر کھڑے ہوئے ہیں۔ شدید گرمی ہے، یہاں پر پولیس اہلکار بھی کھڑے ہوئے ہیں جو عقیدت مند ہیں، جو زائرین ہیں ان کو لائن اپ بھی کر رہے ہیں مزار کے احاطے کے اندر صرف داخل ہونے کے لیے۔ اگر دوسری طرف اگر ہمارے کیمرہ محمد خان آپ کو دکھائیں تو یہ ہے وہ پائپس جو کہ ابھی بنائے گئے ہیں، اب اس سے کچھ عرصہ قبل ہی پہلے ایک رو سے گزرنا پڑتا ہے زائرین کو، عقیدت مندوں کو، اس کے بعد وہ جو پائپ کی جو رو بنائی گئی ہیں 3 روز بنائی گئی ہیں صرف مرد حضرات کے لیے، زائرین کے لیے،
یہ یہاں سے گزرنے کے بعد واک تھرو گیٹ سے گزرتے ہیں، اور اس سارے عمل کے دوران بھی پولیس کی جانب سے جو اہلکار ہیں، پولیس کے جو اہلکار ہیں وہ جامع تلاشی لیتے ہیں، جس کے بعد ہی مزار کے احاطے کے اندر جو زائرین ہیں اور عقیدت مند ہیں ان کو چھوڑا جا رہا ہے۔ اس کے باوجود حضرت لال شہباز قلندر کے عرس کے موقع پر جو حضرت لال شہباز قلندر کے چاہنے والے عقیدت مند اور زائرین ہیں ان کی آمد کا ملک بھر سے سلسلہ جاری ہے۔